नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। एक बहुत ही खूबसूरत दुआ के साथ सूरह आल इमरान की आयत नंबर 147। ये दुआ ग़ज़वे उहद के मौके पे पढ़ी गई थी, अहले ईमान ने पढ़ी थी। और इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत अच्छा बदला दिया था, जैसे कि ये आयत नंबर 148 में है, दुनिया और आखिरत में। तो ये दुआ कुरान में अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है, इसको पढ़नी चाहिए। इसके बारे में देखते हैं। रब्बना, ए हमारे रब, ना का मतलब हमें पता है, रब का मतलब भी मालूम है, पालने वाला, हम हर चीज़ का ख्याल रखने वाला, परवरिश करने वाला। इग़फ़िर, माफ़ कर, लना हमें, जुनूबना हमारे गुनाहों को, ज़ंब वाहिद होता है और जुनूब जमा है, व इसराफ़ना और हमारी ज़्यादतियों को, इसराफ़ हद से बढ़ने को कहते हैं। तो ना जुड़ गया, यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर भी ना है, इधर इधर। तो ना का मतलब है हमारा, हमारी, हमें, हमारी ज़्यादतियों को। फ़ी में अमरिना, हमारे काम में, अमर हुक्म को भी कहते हैं और यहाँ पे काम की उसमें आया हुआ है, हमारे काम में। व सब्बित, और साबित कदम रखिए, अक़दामना हमारे कदमों को, व और उनसुरना, नुसरत से ही है, उर्दू वाला ही लफ्ज़ है, ये सारे उर्दू वाले ही लफ्ज़ हैं। देखिए, उनसुरना मदद फरमाइए हमारी, अला पर, अलकौम कौम, अलकाफिरीन काफिर। तो अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम पर या काफिरों की कौम पर। अगर यहाँ पे आपने तोड़ के पढ़ना है तो फिर इग़फ़िर पढ़ा जाएगा, यहाँ पे उनसुर पढ़ा जाएगा। तीसरे हर्फ की हरकत को हम देखते हैं कि पेश है तो फिर अलिफ़ को पेश देते हैं, खाली अलिफ़ को, और यहाँ पे तीसरे हर्फ पे ज़बर या ज़ेर है तो फिर हम खाली अलिफ़ को ज़ेर की हरकत से पढ़ते हैं, अलिफ़ को मिला के तीसरा हर्फ। इस दुआ को अगर आप याद करना चाहें तो फिर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया। रब्बना ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ए हमारे रब तू माफ़ कर हमको हमारे गुनाह। इग़फ़िर लना, ये जो लाम आपको इग़फ़िर के साथ नज़र आ रहा है, ये अक्सर आप आयात देखा करें या दुआएं, तो जिसके लिए मग़फ़िरत तलब की जाती है उसके साथ अक्सर लाम नज़र आ जाता है आपको। जिस तरह जिसके साथ बात की जाती है, क़ौला कुल यक़ूलू, तो जिससे बात की जाती है उसमें भी हमें लाम नज़र आ जाता है, तो हम वहाँ पे से का तर्जुमा कर लेते हैं। तो यहाँ हम को का तर्जुमा कर लेते हैं। व इसराफ़ना फ़ी अमरिना, और दूसरा पार्ट हम यहाँ से याद कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। और हमारी ज़्यादतियों को हमारे काम में, दूसरा यहाँ से यहाँ तक छोटा सा हिस्सा, ये 1 2 3। व सब्बित अक़दामना, और तू साबित कदम रख, और तू साबित कदम रख हमारे कदमों को, या तू साबित रख हमारे कदमों को। और चौथा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ये दुआ हमें कब कब मांगनी चाहिए? ये दुआ वैसे तो गुनाहों की बख्शिश के पहले ही पार्ट हिस्से में ज़िक्र हो रहा है कि ए हमारे रब, बहुत ही अपनायत से, प्यार से पुकारा जा रहा है। तो हमें भी बिल्कुल उसी तरह ही इसके तर्जुमे को दिमाग में रख के मांगनी है कि ए हमारे रब, माफ़ कर दीजिए हमें हमारे गुनाहों को। गुनाह नहीं लिखा हुआ, गुनाहों जमा लिखा हुआ है, जुनूब जमा है। तो हमें मालूम है कि हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी कमी कोताहियाँ हो जाती हैं, हकूकुल इबाद हैं, हकूकुल अल्लाह हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हमें अपनी बख्शिश की दुआएं मांगते रहना चाहिए। बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जिसमें मग़फ़िरत की दुआएं हैं। तो यहाँ पर इस दुआ में भी पहले मग़फ़िरत का ज़िक्र हुआ है। फिर है व इसराफ़िना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना,
ہمارے کاموں میں ہماری زیادتیوں کو معاف فرما۔ تو ہمیں دیکھا جائے تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہم سے ہو جاتی ہیں جو ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں جذبات میں آ کر، یا نہ سمجھی میں نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہو جاتی ہیں ہم سے۔ تو یہ دعا اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے اور زیادتیوں میں بچائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم میں بھی اکثر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ دعا اچھی ہے۔ تیسرا حصہ ہے وثبت اقدامنا، اور تو ثابت قدم رکھ ہمیں۔ ثابت سے ہی ہے، اردو والا یہ لفظ ہے، اقدام قدم سے ہی ہے، اور نا کا مطلب ہمیں معلوم ہے۔ اور تو ثابت رکھ ہمارے قدم، یعنی جو نیک کام ہوتے ہیں، جو دین کے معاملات ہوتے ہیں، جب کوئی آپ دیکھیں کہ آپ بھٹک رہے ہیں سیدھے راستے سے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ جو مشکل وقت ہے وہ اس میں ہم ہمت نہ ہاریں، بلکہ اللہ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ یہ وقت، اس مشکل وقت میں ہمیں گزار دے، یہ مشکل وقت ہم پہ آسان کر دیجئے، اور ہمیں اپنے حق پر ثابت قدم رکھیے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، لاسٹ حصہ، اور تو مدد فرما ہماری کافر قوم پر۔ اس دعا سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ پہلے اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں، جیسے کہ یہ دعا غزوہ احد کے موقع پہ مانگی گئی تھی، مشکل حالات میں، مشکل وقت میں، آزمائش کے ٹائم پہ ہمیں بھی اس طرح کی دعاؤں کو اپنانا چاہیے، کیونکہ ان کی یہ دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو بھی، ضروری نہیں ہے کہ اگلا کافر قوم ہمارے سامنے ہے، کوئی بھی آپ کے معاملات اس طرح ہو کہ جو لگتا ہے آپ کو کہ آپ نہیں مینج کر سکتے، شکوہ شکایات، الزامات، مشکلات، رکاوٹیں دین کے معاملے میں یا دنیاوی ضروری حق کے معاملے میں، تو آپ اس دعا کو مانگتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک صبر و استقامت عطا کریں گے ہمیں۔ پہلے اپنی مغفرت کی دعا، پھر اصلاح اور استقامت، یہ سب ہمیں ان چیزوں کے اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس دعا کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا، یہ یاد رکھیے کہ جب بھی را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را پور پڑی جائے گی، اور اگر را ساکن ہے جیسے یہاں پر ہے، را ساکن ہے تو پھر اس سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ زبر ہے یا پیش ہے، تو پھر آپ نے پر پڑھنا ہے۔ را پر زبر تو پھر آپ نے را کو پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ موٹا کس طرح پڑھا جائے گا کہ زبان کی جڑ پیچھے سے ہم تالو کی طرف اوپر اٹھائیں گے، را۔ اور اگر را کے نیچے زیر ہے، جیسے یہاں پہ ہے، یہ را کے نیچے اگر زیر ہے یہ امرینا، تو را باریک پڑی جائے گی، جو کہ بہت آسان ہے، امرینا۔ اور اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو پھر ایسی حالت میں بھی ہمیں را کو باریک رکھنا ہے۔ را کا جو مخرج ہے، زبان کا کنارہ، ہمارے جو زبان کا آگے کنارہ ہے، جب پشت زبان کے ساتھ ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑے سے لگے، یہ جو اوپر ہماری کھردری لائنز ہوتی ہے، سامنے والے جو دانت ہیں اوپر سامنے کے زبان کی پشت کا تھوڑا سا حصہ مسوڑوں پہ لگتا ہے، یعنی ان لائنز، کھردری لائنز پہ آپ لگائیں نا آگے فرنٹ پہ، تو آپ کا اچھا را ادا ہوگا۔ را با پہ شد ہے تو ہم با کو واضح پڑھ لیں گے، ربنا ملا کے پڑھیں گے تو بن جائے گا ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ یہ جو میں نے گرین کلر کیے ہوئے ہیں، یہ موٹے پڑے جائیں گے حروف۔ زبان کی جڑ اچھے سے آپ نے اوپر تالو کی طرف اٹھانی ہے۔ یہاں پر الف مد ہے، کیونکہ خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر بھی الف مد ہے، یہاں پر بھی الف مد ہے۔ یہ جہاں جہاں میں نے ریڈ ڈاٹس لگائے ہوئے ہیں، یہ سارے، یہ دیکھیے، یہ سارے آپ نے ان کو صرف اور صرف ایک الف کی مقدار برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں پڑھ کے سناتی ہوں، ربنا لنا ذنوبنا، یہاں پہ واو مد ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار دیں گے۔ اسراف اسرافنا،
ایک الف کی مقدار آپ نے خود نوٹ کرنا ہے اپنا، وہ پریکٹس کرنی ہے کہ تمام جہاں جہاں ایک الف کی مقدار کھینچنی ہے، یعنی 2 سیکنڈ، تو لمبی چھوٹی نہ ہو۔ لام باریک رکھنا ہے، صرف اللہ کے نام سے پہلے پیش و زبر ہو تو وہ پر پڑا جاتا ہے۔ ذو اچھے سے پیش کی آواز او کی نکالنی ہے۔ واؤ مدہ ہے، واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہے۔ با زبر با، ذنوبنا۔ سین میں ہمس ہے تو اس کو ہم اچھے سے ادا کر لیتے ہیں، ایئر فلو ہوتا ہے۔ اس طرح سٹی بھی ہے۔ و اسرافنا، ای زیر کی آواز اچھے سے ای کی آئے گی، واؤ کے لیے اچھے سے ہونٹ گول کریں گے، وی وو اس طرح کی آواز آئے گی جیسے انگلش میں واؤ پڑھتے ہیں۔ و اسرافنا فی امرنا، اگر آپ نے ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے تب مد منفصل ادا ہوگی ورنہ نہیں۔ اگر آپ نے فی کو پڑھا پھر آواز ٹوٹ گئی، سانس توڑ دیا تو پھر امری، فی کو صرف یا مدہ ادا ہوگا۔ یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہ ہے امرینا کا حمزہ، تب آپ نے مد منفصل ادا کرنا ہے جو کہ 4 سے 5 حرکات جتنا آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ فی امرینا، میم ساکن کو جھٹکا نہیں دینا، اس طرح نہیں کرنا، امرینا نارمل بس ٹائم دینا ہے، ہونٹوں کو بند کرنا ہے۔ را بھی باریک ہے، نون بھی باریک ہے۔ وثبت، تا ساکن پہ بھی ہمس تھا، یہاں پر سین پہ بھی ہمس تھا، یہ لکھا ہوا ہے سین اور تا ساکن پہ بھی ہمس ہے۔ وثبت باریک رکھنا ہے۔ اقدامنا، یہاں پہ اسٹوڈنٹس کیا مسٹیک کرتے ہیں، قاف پر ہے تو اس کی وجہ سے حمزہ کو پر نہیں پڑھنا، حمزہ نارمل رکھنا ہے۔ قاف کے مخرج پر جب زبان جائے گی تب آپ نے زبان کی جڑ اٹھا لینی ہے۔ اقدامنا، اور یہاں پہ سواد چونکہ پر ہے تو نون تنوین نون ساکن کے بعد پر حروف نظر آئیں تو یہاں پہ اخوا ہوتا ہے، یعنی نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپاتے ہیں، 2 سے 3 حرکات کر لیں، ایک الف کی جتنی حرکت کے جتنا آپ ناک میں آواز ٹھہرائیے، نون کی آواز کو چھپائیے، وان، ٹھیک ہے، اس طرح تو پر پڑھنا ہے تو پھر زبان کی جڑ اٹھا لیتے ہیں۔ وانصرنا، را بھی پر ہے تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، لیکن نون الف نا کو آپ نے پر نہیں پڑھنا۔ حلل، عین کی کوشش کیجیے گا، لام باریک رکھنے، سارے لام۔ حلل قاف اس میں صرف پر ہے، باقی سارے باریک ہیں۔ حلل القوم الکافرین، ٹھیک ہے، کاف کا جو کھڑی زبر نظر آ رہا ہے اس کو بھی ایک الف کی مقدار دینی ہے، یہاں واؤ لین ہے، قاف زبر واؤ قاؤ، تو اس کو بھی آپ نے صرف ایک الف کی مقدار دینی ہے۔ لام ساکن پہ کلکلا نہیں کرنا، جیسے میم ساکن ہے، ال، اس طرح کی آواز بالکل نہ آئے، ال، بس اس طرح۔ یہ جو دعا تھی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 میں بھی مانگی گئی تھی جب طالوت، اور یہ جو دعا کا آخری حصہ ہے وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 میں، جو کہ دعا نمبر 4 میں ہم یہ کر چکے ہیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے یہ دعا کی تھی جالوت پہ فتح حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جنگ جیت گئے تھے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی، بلکہ ان کو یہ اگلی آیت میں ہے کہ ان کو کتنے انعامات دیے تھے، ملکہ والحکمہ اور علمہ، یہ دیکھیے آگے، تو یہ دعائیں ان کی قبول ہوئی تھیں۔ اسی لیے ہمیں بھی یہ جو قرآن نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں، کیوں نہ ہم یہ دعائیں اپنے لے کے آئیں ڈیلی روٹین میں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے خاتمے پہ بھی یہ دعا آئی ہے 286 نمبر آیت میں، دعا نمبر 7 میں ہم کر چکے ہیں، تو ان دعاؤں کا لنک میں دوبارہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ لوگ بے شک دیکھ لیجئے گا۔ اسی طرح جو آج کی دعا ہے، اس سے اگر آپ اگلی آیت دیکھیں، آج ہم نے 147 آیت کی ہے ربنا والی، تو اس سے اگلی دعا میں ہی یہ 148 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی، تو کتنی زبردست طریقے سے قبول فرمائی تھی کہ صرف دنیا میں ہی بدلہ نہیں ملا ان کو، بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا۔ تو بہت خوبصورت دعائیں ہیں، ان کو اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ان کی ترغیب دینی چاہیے
کہ اچھے سے تجوید کے ساتھ ترجمے کو دماغ میں رکھتے ہوئے ان کو سیکھیں، نہ صرف یہ کہ رٹا رٹایا دعا مانگ لی کہ بس اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ہمیں یہ دعائیں بہت خوبصورت ہیں، نہیں، پورے شعور کے ساتھ ان کو مانگنا ہے۔ تو پورے شعور کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں، انشاءاللہ جب بھی آپ کوئی بھی مسئلہ ہو، گھریلو مسئلے مسائل ہوں، کاروبار کے ہوں، جابس وغیرہ، تعلیمی معاملات ہوں، جو بھی آپ کے ایشوز ہوں، کیونکہ اگر آج کل دیکھیں تو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑ جاتا ہے، چاہے وہ آن لائن ہوں یا جو بھی معاملات ہوں بچوں کے ہوں آپ کے فیملیز میں، تو دین پہ ثابت قدم رہنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ دعا ایسے حالات میں مانگتے رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم گناہوں میں تجاوز کر جائیں یا نافرمانی ہو جائے، اللہ نہ کرے ہم سے اللہ تعالیٰ کی نصرت کی امید، دشمن پہ غلبہ، مخالفت میں جیت، ان سب آپ حالات کے لیے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، جیسے کہ اس دعا میں ہے، کیونکہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں، ہمارے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے ناسمجھی میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو ہم جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تجاوز ہم کر جاتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو پھر نیکیوں میں ہماری رکاوٹیں آ جاتی ہیں، نیک کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور مشکلات آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی اس پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، تو اس معاملے میں نظر ثانی رکھتے رہنا چاہیے۔ اس دعا کو مانگتے ہیں، ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ کوشش کرنی ہے کہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ان کی آواز بھی ناک میں نہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔